बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना व अअताना व अनअम अलैना व अहसन बिना फलहुल हम्द व लहुश शुक्र अला कुल्लि निअमतिही व एहसानिही व करमिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व रसूलिही व सफ़िय्यिही व हबीबिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाईन अम्मा बाद। हज़रात, इस वक्त एक बहुत मुख्तसर से मौजू पर चंद अहम और उसूली बातें अर्ज़ की जा रही हैं। इस जज्बे के साथ बोलना भी है और उम्मीद है कि इसी जज्बे के साथ सुनने वाले सुनेंगे कि ये बातें ज़रूरी भी हैं, मुफीद भी हैं, मगर जल्दी से लोगों का जहन उनको कबूल भी नहीं करेगा। इसलिए जहनों के कबूल करने के सिलसिले में जज्बात को अलग रख करके दीन और अक्ल के दायरे में रह करके इन बातों को सुने और एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। हज़रात, औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और इस नेमत की वजह से इस औलाद की बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर हैं। उन जिम्मेदारियों में से एक अहम तरीन जिम्मेदारी है बच्चों को खिलाना, उनको पढ़ाना और उनको कपड़े पहनाना और उनके सेहत की फ़िक्र करना। इस वक्त दो बातों की तरफ तवज्जो दिलाई जाती है। एक ये कि बच्चों को खिलाने के सिलसिले में हम में से बहुत सारे लोगों को दो किस्म की कोताहियाँ हो रही हैं। एक कोताही तो ये होती है कि बच्चों के शौक़ की वजह से बच्चों को वो चीज़ें खिलाई जाती हैं जो चीज़ें सेहत के एतबार से बहुत नुकसानदेह हैं। मसलन बच्चों को आप चिप्स खिलाएं, चॉकलेट खिलाएं, टॉफ़ियाँ खिलाएं, आइसक्रीमें खिलाएं, कुरकुरे खिलाएं और इस तरह से फ़ास्ट फूड की कोई भी चीज़ खिलाएं, जंक फूड की कोई भी चीज़ खिलाएं। ये तमाम चीज़ें टेस्टफुल ज़रूर हैं मगर सेहत के लिए बहुत मुज़िर हैं। इसलिए इन तमाम चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करें, ख़ास तौर पर ऐसी हालत में जबकि बच्चे बहुत ज़िद करते हों कि यही चीज़ें हमको दी जाए। और बच्चों की ज़िद करने की वजह हमारी गलती है कि जब हमने बच्चों को इन्हीं चीज़ों का आदी बनाया, अब बच्चे को वही चीज़ें चाहिए। चुनांचे बच्चे ज़िद करके कहेंगे कि मैं फ़लानी चीज़ नहीं खाऊंगा, चाहे वो कितनी फ़ायदेमंद चीज़ हो, मुझे चिप्स दे दो। मैं फ़लाँ चीज़ नहीं खाऊंगा, हालांकि बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है मगर उसके मुकाबले में टॉफ़ियाँ दे दो या आइसक्रीम दे दो। तो ऐसी तमाम चीज़ें जिनमें सिर्फ टेस्ट तो है, फ़ायदा कुछ नहीं है, उन तमाम चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करें और वो चीज़ें, वो ग़िज़ाएँ खाने को दें जिन ग़िज़ाओं से बदन में ताकत आती है। उसमें फ्रेश दूध, उसमें अंडे, उसमें गोश्त, उसमें फल, उसमें सब्ज़ियाँ, ये चीज़ें वो हैं जिनकी वजह से बच्चों की सेहत अच्छी होती है। और इसके मुकाबले में अगर आप उनको बर्गर खिलाएंगे, अगर आप उनको टॉफ़ियाँ और चिप्स खिलाएंगे, उसके मुकाबले में अगर आप उनको कोल्ड ड्रिंक्स पिलाने के आदी बनाएंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि उनको सेहत के लिए जो ग़िज़ाएँ दरकार थीं वह हमने नहीं खिलाईं। तो इस गलती को दूर करें और बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करें। बच्चे ज़िद करें, नरमी के साथ, मोहब्बत के साथ उनको फ़ायदेमंद चीज़ें खिलाने का मिजाज बनाएं। उसके नतीजे में बच्चे सेहतमंद होंगे। वरना ऐसा होता है कि बच्चा बज़ाहिर लगता है बहुत मोटा ताज़ा फूला हुआ है मगर अंदर ताकत बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि फेट चढ़ गया, इसलिए कि वरम आ गया और वो चीज़ें खाई जा रही हैं जिसकी वजह से उसके बदन में ताकत नहीं आ रही है। ख़ास तौर पर बड़े घरानों के बच्चों का यही हाल है। इसलिए पहली बात जो इस सिलसिले में है वो ये है कि बच्चों को उन तमाम चीज़ों के खाने से रोकें, अवॉइड करें जिन चीज़ों का फ़ायदा कुछ भी नहीं है। अब आदमी खुद समझ सकता है कि कितनी चीज़ें हमारी मार्केट में, हमारी दुकानों में, हमारे मॉल्स में ऐसी हैं जिनका मकसद सिर्फ टेस्ट है और फ़ायदा कुछ भी नहीं है। ऐसी तमाम चीज़ों को अवॉइड करें। दूसरी बात, हमारी बहुत सारी माएँ जो हैं वो छोटे बच्चों को खाना खिलाने बैठती हैं, बच्चे खाते नहीं हैं तो अब उनके सामने उनको वो वीडियो गेम के साथ लगा के रखेंगे या इसी तरह से उनको ड्रामों के साथ लगा करके रखेंगी या इसी तरह से उनको कार्टून के साथ लगा करके रखेंगी और वो बच्चा कार्टून देखता रहेगा, वीडियो गेम देखता रहेगा और उधर से वो खाता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चे का माइंड वो तो लगाया गया दूसरी चीज़ की तरफ और हम उसके पेट के अंदर गज़ा भर रहे हैं, ऐसी जैसी किसी बोतल के अंदर या किसी बोरी के अंदर चीज़ें डाली जा रही हैं। इस तरह से गज़ा खाने का फ़ायदा जिस्म को नहीं होता है।
اس لیے کہ وہ غذا جسم میں جائے گی اور جانے کے بعد پھر وہ کرش ہو کر کے باہر نکل آتی ہے. اس غذا سے باڈی کو جو فائدہ ملنا چاہیے وہ فائدہ نہیں ملے گا. لہٰذا کوششیں کریں کہ بچے کو نیچرل طریقے سے کھانے کے مزاج بنے. بچوں کو چلائیں، بچوں کو کام کرائیں، بچے کو ورزش کرائیں تاکہ اس کو بھوک لگے، اور بھوک لگنے کے بعد وہ اپنی طلب سے کھانے لگے. پہلے زمانے میں اور غربتوں کے گھروں میں بچے یہیں سے مانگتے تھے، تڑپتے تھے بھوک کی وجہ سے. آج کے بچوں کو بھوک ہی نہیں لگتی ہے، اور اس وجہ سے مائیں مجبور ہو جاتی ہیں کہ ان کے سامنے ویڈیو گیمیں رکھیں گی، ان کے سامنے ڈرامے کھول کر کے رکھیں گی، اور ان کو اسی کے ساتھ مشغول رکھ کر ادھر سے کھلاتی رہتی ہیں. کوشش یہ کریں کہ بچے جو ہیں وہ اپنی نیچرل بھوک کی وجہ سے کھانے والے بنیں، اور وہ چیزیں کھلائیں جن کی وجہ سے ان کی بھوک اور آگے بڑھے. اس میں چاہے ڈرائی فروٹ کھلائیں یا فریش میوہ کھلائیں یا سادہ دودھ پلائیں. اس طرح سے بچے صحت یاب ہو سکیں گے. تیسری بات جس بارے میں عرض کرنی ہے وہ یہ کہ بچوں کے لباس کے سلسلے میں محتاط، بلکہ بہت زیادہ محتاط رویہ اپنانا ضروری ہے. ہماری سوسائٹی میں بے شمار وہ بھائی اور وہ بہنیں کہ جو خود تو اسلامی ڈریس پہن رہے ہیں. مثلا والدین ہیں، باپ جو ہے وہ اسلامی لباس پہن رہا ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، اس کی اہلیہ جو ہیں وہ خود کورڈ ہیں، وہ برقع استعمال کر رہی ہیں، مگر اپنی چھوٹے بچیوں کو وہ جین پینٹیں پہناتی ہیں اور اس طرح سے اپنا شوق پورا کرتی ہیں. سوال یہ ہے کہ جین پینٹ پہننا اگر اتنا ضروری ہے جو اب اپنے بچوں کو پہنا رہی ہیں تو خود کیوں نہیں پہن رہی ہیں؟ اس سلسلے میں اسلام نے جو فرق کیا ہے وہ یہ ہے کہ مرد مرد ہے، عورتیں عورتیں ہیں. عورتیں اپنے ڈریس میں عورتیں لگتی ہیں، مرد اپنے ڈریس میں مرد لگتے ہیں. مرد مرد کی طرح رہیں، عورتیں عورتوں کی طرح رہیں. دونوں کا کلچر سیم بھی ہے لیکن دونوں کی تہذیب الگ الگ بھی ہے. اس لیے یہ تو ان قوموں کا جن قوموں کی بیس نہ مذہبی ہے، نہ اخلاقی ہے، نہ عقلی ہے. ان قوموں کا حال یہ ہے کہ صبح ایک ڈریس ہوگا، شام کو دوسرا ہوگا، کبھی ایک کلچر اپنائیں گے، کبھی دوسرا کلچر. لیکن اسلام مکمل دین ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں جیسا لباس پہنتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو مردوں جیسا لباس پہنتے ہیں. یہ حدیث کے تمام کتابوں میں ہے. بخاری شریف کتاب اللباس میں حدیث موجود ہے، اور حدیث کے الفاظ میں سنا دیتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء ولعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال. ان مردوں پر اللہ کی لعنت ہے جو عورتوں جیسا ڈریس پہننا چاہیں گے، اور ان عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے جو مردوں جیسا بننا چاہیں گی. ہمارے وہ والدین جو خود تو اسلامی لباس پہن رہے ہیں، مگر جب اپنی بچیوں کو، خاص طور پہ چھوٹی معصوم بچیوں کو جین پینٹیں پہناتے ہیں، تو کیا اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ حرکت کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں گویا لعنتیں آئیں گی؟ اب وہ معصوم بچے پر تو لعنت نہیں آ سکتی کیونکہ وہ معصوم بچہ ہے، اس کو تو جو والدین پہنائیں گے وہی. تو ہماری بہت ساری دیندار خواتین خود برقعے میں ہونے کے باوجود پھر اپنے بچے کو وہ کپڑے پہناتی ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے. اب وہ بچے پہ لعنت تو نہیں آ سکتی، واپس انہی والدین پر لعنت آئے گی کہ تم نے اگرچہ خود نہیں پہنا مگر اپنے معصوم بچوں کو یہی لباس پہنا رہی ہیں. اس سلسلے میں اچھی طرح سے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ لباس انسان کا کلچرل شو ہے. لباس کے ذریعے سے انسان بتاتا ہے کہ میں کون سی قوم کا آدمی ہوں، میں کون سی سوچ کا آدمی ہوں، میں کون سے طبقے کا آدمی ہوں. اور جب کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام میں کوئی لباس نہیں ہے تو شاید وہ نادانی کا شکار ہے. ہم اپنے لباس کے ذریعے سے بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں. یاد رکھیں اسلام نے لباس کے لیے بہت وسعت دی ہے، مگر ساتھ میں پابندیاں بھی کر دی ہیں. وہ تمام لباس جس کی وجہ سے مسلمان قوم کی شناخت ختم ہو جائے، اس لباس کو اسلام نے حرام قرار دے دیا ہے. لہٰذا جیسے یہ جینز پہننا مردوں کے لیے بھی منع ہے، اس وجہ سے کہ یہ پردے کا پورا کام نہیں کر رہے ہیں جو لباس کا پہلا مقصد ہے. عورتوں کے لیے اور بھی زیادہ حرام ہے، اور اس وجہ سے حرام ہے کہ نمبر 1 یہ مردوں کا لباس ہے، نمبر 2 اس کی وجہ سے پردہ نہیں ہوتا، نمبر 3 یہ کہ یہ غیر قوموں کا لایا ہوا کلچر ہے. تو ہم گویا اس لباس کو پہن کر کے انڈائریکٹلی یہ کہتے ہیں کہ اسلامی لباس دنیا سے ختم ہو جانا چاہیے. یعنی ہم نے اپنے آپ کو اس کیمپ میں کھڑا کر دیا جس کیمپ والوں کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی تہذیب کے سارے نشانات ختم ہو جانے چاہیے، اس میں لباس بھی ہے. تو اپنے آپ کو اس کیمپ میں کھڑا مت کریں. لہٰذا اپنے جیسے خود اسلامی لباس پہننے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے بچوں کو بھی اسلامی لباس پہنائیں. ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں وہ لوگ کہ جو خود تو دیندار ہیں، خود تو نمازی ہیں، خود تو داڑھی ہے، خود تو خواتین پردہ کر رہی ہیں، لیکن اپنی چھوٹی بچوں کو جین پہنا رہے ہیں. اپنے چھوٹے، اس سے زیادہ عجیب بات اس وقت ہوتی ہے نیچے سے جین پینٹ پہنے ہوئے ہیں، سر کے اوپر سکارا بھی لگا رکھا ہے.
یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کہ سخت سردی کی وجہ سے آپ نے نیچے بلاور چلایا، اوپر سے فین چلا رہے ہیں، یا سخت گرمی کی وجہ سے نیچے آپ فین چلا رہے ہیں، اوپر سے بلاور بھی چلا رہے ہیں، نیچے جین پینٹ پہن کر کے گویا آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلامی کلچر ہمیں قبول نہیں، اب اوپر سے عبایا لگا کر کے آپ کیا دکھانا چاہیں گے؟ یہ گویا ہم نے بہت جگہ ایسے لوگوں کے بارے میں سنا کہ اپنی بیٹیوں کو سر پر کہتے ہیں عبایا لگاؤ کیونکہ تو مسلمان ہو، اور نیچے سے جین اور ساتھ میں چھوٹی چھوٹی شرٹیں جو لڑکوں کو ہوا کرتی ہیں، تو یہ چھوٹی شرٹیں اور وہ جین پینٹیں، یہ تو اسلامی لباس نہیں ہے، اسلامی اصول کے مطابق یہ سخت ترین منع ہے، سخت ترین منع ہے۔ جو لباس انسان کے بدن کو ٹھیک طرح سے پردے کا کام نہ دے سکے، اس کو قرآن نے کہا یہ شیطانی لباس ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ تمہاری باڈی ایسی بنے جس کی بنا پر تم پر جنسی حملے ہونے لگیں گے، تم پرکشش بن جاؤ گی، اور پرکشش بنا کر کے فحش زندگی عام ہو جائے گی۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے، اپنے بچوں کو کھلانے پلانے میں دو چیزوں کی احتیاط کریں۔ نمبر ایک، وہ چیزیں کھلائیں جو طاقتور ہوں اور جس کے اندر ڈائٹ صحیح ہو، وہ چیزیں نہ کھلائیں جس میں صرف ٹیسٹ ہو، جس میں صرف مزہ ہو۔ اور نمبر دو، کھلانے پلانے میں وہ چیزیں نہ کریں جس کی وجہ سے بچے کی صحت پر مضر اثرات پڑیں گے، وہ یہ ہے کہ ویڈیو گیموں کے ساتھ اور کارٹونوں کے ساتھ لگا کر کے پھر اس کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اسی طرح بنتا ہے اور یہ بچہ اسی طرح حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ اور تیسرے، اپنے بچوں کے لباس کے سلسلے میں یہ غلطی ہرگز مت کریں کہ خود تو نہیں پہن رہے ہیں، اپنے بچوں کو پلا رہے ہیں، بچوں پہنا رہے ہیں، بچوں پر لعنت نہیں، اس پہ واپس خود پر لعنت آ جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو لعنت فرمائی ہے، اس لعنت کے اثرات تو ہم سوسائٹی میں چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، اور ان لعنت کے اثرات میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ گھر میں سب کچھ ہے پھر بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، گھر میں سب کچھ ہے پھر بھی میاں بیوی طلاق ہوئے، گھر میں سب کچھ ہے پھر بھی بیماریاں ہیں۔ غرض یہ کہ بیماریاں، تناؤ، ٹکراؤ، ڈپریشن، صحت ٹھیک نہ ہونا، پریشانیوں کے میں رہنا اور طرح طرح کی الجھنیں، یہ تمام لعنت ہی کی علامتیں ہیں اور لعنت کے اسباب ہم جمع کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ ان تینوں باتوں پر ہمارے تمام والدین توجہ دیں گے اور ان تینوں باتوں کو ان اصولوں کے مطابق کنٹرول کرنے کی کوششیں کریں گے جو اصول ابھی عرض کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔